सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी जंगबंदी एक बार फिर खतरे में पड़ती दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता रोज अमेरिकी अफवाज ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में फंसे तिजारती जहाज़ों को निकालने के लिए मिशन फ्रीडम का आगाज़ किया। ईरान के मुताबिक इस मिशन के दौरान अमेरिकी जंगी जहाज़ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें रोकने के लिए ईरानी फोर्सेज ने वार्निंग शॉट्स फायर किए। सूरत हाल उस वक्त मजीद कशीदा हो गई जब अमरीकी अफवाज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कई ईरानी कश्तियों को तबाह कर दिया। ईरान ने इस इक़दाम को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार देते हुए अमरीका पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। इसी तनाजुर में बाद मुत्तहदा अरब अमारात पर मिसाइल हमलों की इत्तलात भी सामने आई, जिनमें एक ड्रोन हमले के नतीजे में फुजैरा की बंदरगाह पर मौजूद तेल में आग भड़क उठी। अगरचे तेहरान ने इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया, ताहम सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी हुकाम का कहना है कि अमारात को निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि इस कशीदगी की असल वजह अमरीकी मिशन फ्रीडम है। इस वाक़े की खलीज ताउन कौंसिल ने भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की और पाकिस्तान समेत कई ममालिक ने जो है वो इस पर मजम्मत का इजहार किया और दोनों फरीकैन पर यह जोर दिया कि वो जंग बंदी मुआहदे की पासदारी यकीनी बनाए। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए खबरदार किया है कि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में अमरीकी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया गया तो ईरान को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया जाएगा। ताहम उन्होंने ये वाज़े नहीं किया कि आया अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी बदस्तूर बरकरार है या नहीं, जबकि दोनों जानिब से झड़पों की इत्तलात सामने आ चुकी हैं। इस बढ़ती हुई कशीदगी के असरात आलमी मईशत पर भी बहुत नुमायाँ हो रहे हैं और तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा देखने में आ रहा है। बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड ने खबरदार किया है कि अगर ये तनाज़ा 2027 तक जारी रहा और तेल की कीमतें $125 फ़ी बैरल तक पहुँच गईं तो आलमी माशी हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। इसी दौरान एक अमरीकी थिंक टैंक ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक और मुमकिन जंग का खदशा भी दायर किया है। रिपोर्ट के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स, मिसाइल सिस्टम, साइबर और बहरी महाज, डिसइंफॉर्मेशन की जंग और पानी जैसे हसास वसाइल के इस्तेमाल के इम्कानात इस खतरे को मज़ीद पेचीदा बना रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर भारत किसी नई मुहिम जोई का ख़तरा मोल ले सकता है? इन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अली कामरान चिश्ती साहब, एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा कि अमेरिका का जो मिशन फ्रीडम है और ईरानी कश्तियों को तबाह करना और इसके जवाब में यूएई पर हमले, इस नई कशीदगी के क्या नताइज बरामद हो सकते हैं? क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी इस बारे में? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है, मेरे ख्याल में इसमें दे आर टेस्टिंग बोथ कंट्रीज, दे आर टेस्टिंग देयर पेशेंस, अपने दूसरे के पेशेंस को देख रहे हैं और जिस तरीके से वाक़यात डेवलप हुए इन द लास्ट 24 आवर्स यकीनन एक एस्केलेशन की तरफ जा रहे हैं। बट एट द सेम टाइम बातचीत भी इनकी हो रही है, पॉजिटिव मैसेजिंग भी कर रहे हैं और लेकिन जो डेवलपमेंट हमने यूएई के सिलसिले में देखी है तो दैट इज़ अ सीरियस डेवलपमेंट और जिसके सीरियस इम्प्लिकेशंस होते हैं। खत्ते में फर्दर जो कशीदगी इसमें बढ़ सकती है और फिर देखें कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के अंदर ही जो डेवलपमेंट्स है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट मैं समझता हूँ, जो एक मैप इशू किया है ईरान ने और जिसमें उन्होंने एक स्पेसिफिक एरिया बताया है कि दिस इज़ आवर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो दैट इज़ पर्शियन गल्फ के अंदर से, जब आप समझ लें, दुबई से लेके उस कोस्ट लाइन से लेके पेशम आइलैंड तक और गल्फ ऑफ ओमान में आके फुजैरा को से भाई पीछे आके बैठ गए हैं और उन्होंने कहा दिस इज़ आवर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो देयर बाय गिविंग ए मैसेज क्लियर कट टू यूएई, आपके पास कोई एस्केप रूट नहीं है, आप हमें अवॉइड नहीं कर सकते हैं। सो मेरे ख्याल में एक दिस इज़ वेरी एक सीरियस डेवलपमेंट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। और लाइकली अभी हमने देखना है कि जो मिसाइल्स अटैक हुए, ऑलमोस्ट 12 मिसाइल फायर हुए हैं फुजैरा के ऊपर, जो इससे बड़े सीरियस डेवलपमेंट है। दैट वाज द ओनली जो उनके बाईपास करते हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को। 1.5 मिलियन बैरल्स दिल्ली के हिसाब से वहाँ से वो एक्सपोर्ट कर रहे थे। 360 किलोमीटर फ्रॉम अबू धाबी है
تو اس سے یہ ہے کہ ایک بڑا واضح میسیج بھی گیا ہے. اب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا رسپانس آئے گا یو اے ای کی طرف سے, جو لائکلی چانسز نہیں ہے. تو now you are waiting for UAE's response کہ UAE کی طرف سے کیا رسپانس آتا ہے, بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں. چشتی صاحب, آپ کے خیال میں کیا ہو رہا ہے, یہ جو ایک ابھی جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے اس میں سیز فائر کو وہ افیکٹ کرے گی جی سی سی کنٹریز میں, پرٹیکولرلی سعودی عربیہ اور یو اے ای اس سچویشن کو کس طرح دیکھ رہے ہیں, وہاں کیا ڈسکشن ہو رہی ہے؟ جی تھینک یو عادل. دیکھیے آپ کے پروگرام میں ہم پہلے بھی ڈسکس, سیز فائر ٹوٹ چکا ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں ٹوٹا ہے تو سیز فائر ہیز بین بروکن اینڈ اٹ واز بروکن بائی دا ایرانینس, اور اسے آج پاکستانی پرائم منسٹر نے کنڈیم کیا. ایم بی ایس کال ٹوڈے دا یو اے ای پریزیڈنٹ ایم بی سی, آف کورس اس پہ ان کے ڈسکشن چل رہے ہیں. عرب لیگ ہو کیا رہا ہے اس میں فردر, یہ دو چیزیں شو کر رہا ہے. اس سے پہلے میں آپ کے سوال پہ جواب ہوں. ایران جو ہے کہ دیر از اے پرابلم ود ان دا آئی آر سی جی, ان کا کمانڈ اسٹرکچر اب بھی ان کے سرٹن کنٹرول میں نہیں ہے. کیونکہ ایران ڈینائی کر رہا ہے, بٹ آپ کو پتہ ہے صرف وہ ڈرونز نہیں تھے, آئی تھنک 13 سے 14 بیلسٹک میزائلز بھی پھینکے گئے تھے. رائٹ, ماڈرن وارفیئر میں آپ کو پتہ ہے اس کے ہیٹ سگنیچرز آتے ہیں کہاں سے, اٹ اوریجنیٹڈ فرام ایران. جی نمبر 2, ایران فردر آئسولیٹ ہو چکا ہے. جو اپنے دوست ہے وہ کھو رہا ہے, اپنے دوستوں کو امبیرس کر رہا ہے. اوکے, بیفور یو کامنٹ آن جی سی سی, لیٹ می آسک یو اندر کوسچن کہ کیا یہ جو ایران نے توجہ پیش کی ہے, آر یو ناٹ بائنگ اٹ؟ آپ کے خیال میں آپ کا تجزیہ یا آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے اس مسئلے میں, کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں سے انفلٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, یا وہ جو انہوں نے بارڈر مارک کیا ہے اپنا اسٹریٹ آف ہارمز کا, اس کو وائلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. یو ڈونٹ بائی دیٹ آرگومنٹ؟ I do buy the argument کہ of course وہ تو کہتے ہیں ریئیکشن ہے. I don't buy the argument کہ ایرانیوں نے کہا کہ ہم نے ہماری طرف سے کوئی اٹیک نہیں اوریجنیٹ کیا. انہوں نے پہلی اسٹیٹمنٹ دی, ان کے ایسے 3 اسٹیٹمنٹ آ چکی ہیں. That shows absolute lack of breakdown in the control of the IRCG اور ایرانین گورنمنٹ. ان کی پولیٹیکل سائڈ جو ہے IRCG بھی انڈر کمانڈ میں نہیں ہے. ان کے 14 اسٹرکچرز ہیں, وہ اس میں سے 1 سے 2 جو ان کے کمانڈ سینٹرز ہیں, دے آر اسٹل ناٹ انڈر کنٹرول آف دا ایرانین لیڈرشپ. اور یہ بڑا تکلیف دہ بات ہے, اور دس از آف کورس میکس دا تھنگس فردر فریجائل. یہ جو معاملہ یہ حل کی طرف بڑھ رہا ہے, بٹ اس میں باٹل نیکس آئیں گے. اور دیکھیں سب سے باٹل نیک کون بنے گا, اسرائیلیز اور ایران کی جو آئی آر سی جی کے 2 سے 3 فیکشنز ہیں وہ آئیں گے. آج چائنا, آپ نے دیکھا ہے کہ ایرانین فارن منسٹر از ٹریولنگ ٹو دا چائنا, کیونکہ انہوں نے چائنا اور رشیا سے گارنٹی مانگی ہوئی ہے. رشینز آر بیکڈ آف. جی the Chinese would not give a guarantee openly, اور وہ کبھی نہیں کریں گے گارنٹی ایرانیوں کے بارے میں, اور کوئی کسی ملک کے بارے میں گارنٹی نہیں دے سکتا. مگر آف کورس ایک الائنمنٹ تھرو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل, ایک کوئی نہ کوئی طریقے کا ایک سیٹلمنٹ بننے جا رہا ہے. اٹ وڈ بی تھرو پاکستان, اینڈ آف کورس مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے ایک پیک ایسکیلیشن پہ جائے گا, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آئے گا. بٹ یو وڈ سی اے پیک ایسکیلیشن ان بٹوین. جی اوکے, وی ول ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر. ویلکم بیک. سو چشتی صاحب, گلف اکانومیز میں آپ کے خیال میں مزید کتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ اس جنگ کی متحمل ہو سکیں؟ کیا وہ اسٹیج آ گئی کہ اب وہ بھی سب مل کر امریکہ پر ایک پرماننٹ سیز فائر کے لیے پریشر ڈالیں؟ کیونکہ ابھی تک بظاہر صرف قطر جو ہے وہ یہ بات کر رہا ہے, ایسی پبلک اسٹیٹمنٹ اور کسی ملک نے نہیں دی ہے. اور اس طرح کی وار میں جانے میں انٹرسٹڈ ہوگا گلف اگر سچویشن ایسی ہوتی ہے؟ آئی تھنک گلف نے بہت زیادہ میچورٹی شو کی ہے اس پوری وار میں, اور جو اسٹریٹجک پیشنس شو کیا ہے گلف نے, آؤٹ اسٹینڈنگ تھا. آف کورس بہت سارے لوگ سمجھتے تھے کہ آف کورس گلف کے کچھ ملک جو ہے مل کے اٹیک کریں گے, لیکن انہوں نے نہیں کیا. اسے کمزوری بھی نہیں سمجھنا چاہیے. سعودی عربین آرم فورسز اور دا ایئر فورس از کمپیٹنٹ. یو اے ای کی کمپٹنسی ہے آف کورس ایئر فورس میں. تو جہاں تک سوال ہے اکانومی کا, تو دیکھیں وہ لوگ سسٹین کر جائیں گے. $3 trillion worth of کی جو بیلنس شیٹ ہے وہ آپ دیکھیں ٹیمپرری. آف کورس یہ جو روڈ بلاکس ہیں ان کے لیے آئیں گے, بٹ آف کورس the glass has been
cracked, وہ ایک چیز ہے جو کہ آف کورس رہے گی. بٹ سعودی عربیہ یہ ساری اکانومیز کے لیے ٹیمپرری میجرز ہیں. جو سب سے زیادہ اس میں ہرٹ ہو رہا ہے وہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ایران کو اوور اسٹیٹ نہ کریں. ایران خود اکنامکلی کولیپس ہونے جا رہا ہے. پاکستان کا جیسی کنٹریز آر مور ونریبل کیونکہ ہم آئل پرائسز نہیں دے سکتے. 400 روپے پلس کا پیٹرول فیول ہو چکا ہے آپ کے پاس, یہ 500 تک بھی جا سکتا ہے. میری انفارمیشن تو یہی ہے, میں واز اسپیکنگ ٹو سرٹن پیپل ہو ان دا انرجی مارکیٹ, کہ یہ اگر جنگ ختم بھی ہو جائے, جو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا جو آئے گا اور آف کورس جو ان کی پمپنگ کیپیسٹی ہے فیول کو نارملائزیشن میں آنے کے لیے 5 سال ایون آفٹر دا وار رہیں گے. تو ہمیں تیار اس کے لیے بھی رہنا چاہیے. ایٹ دا سیم ٹائم گلف وڈ سروائیو. یہ پرائسز سسٹین کریں گے آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ پرائسز سسٹین کریں گی اور اتنی جلدی نیچے نہیں آئیں گی, جو کہ آف کورس ہم سمجھ رہے ہیں کہ $55 تک آ جائیں گی, $50 تک. انلیس دیکھیں, میں تو فرام اے ویری پاکستانی پرسپیکٹو دیکھتا ہوں عادل چیزوں کو. آئی ایم اے بٹ سیلفش پرسن, اور ہمیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو جتنی بھی آج ہمارے پاس فارن پالیسی گڈ ول ہے اس اکنامک لیوریجز میں بنائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران کے جو شپنگ کانٹریکٹس ہیں تھرو پاکستان پروسیس ہونے شروع ہو چکے ہیں. اگر ہم کسی طرح امریکن سے ویور لے لیں ایران پاکستان پائپ لائن کی, تو ہماری انرجی نیڈس کمپلیٹ ہوں گی. اور اس سے پمپنگ کر کے تھرو نارتھ اگر ایران چائنا بھیجیں, تو میں پڑھ رہا تھا کہ $4 بلین کی صرف ٹرانزٹ فیس ہم جو ہے وہ لے سکتے ہیں, فرام پائپ لائن رائلٹیز لے سکتے ہیں. تو نا پاکستان کے پاس تو انلاک کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. یاد رکھیے گا ہمارے ملک میں اگر 10% 15% ریمیٹنس کم ہونے جا رہی ہیں, تو پریپیئر کے $5-6 بلین کا شارٹ فال آنے والا ہے ہماری ریمیٹنس کے لیے. تو ہمارے جیسے ملک کے لیے بہت ونریبل ہو چکا ہے آف کورس یہ سچویشن. ہماری انٹرسٹ میں ہے, we cannot do anything نا, we cannot do anything, we can't do anything, but we are doing everything. Adil, hum to we are trying our level best to resolve this issue, being mediator, being facilitator, but we cannot sort this issue completely because جن powers نے یہ کرنا ہے انہیں یہ کرنا ہے. اور بالکل ٹھیک بات ہے آپ کا, جو پوائنٹ آپ کا ہے بیسکلی سیلفش کے بجائے وی کین سیٹ وی کین بی سیلفلیسلی سیلفش, کہ جہاں ہم صرف اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں, جہاں پر ہمیں اپنا فائدہ دیکھنا ہے, کسی کا نقصان نہیں دیکھنا. تو پاکستان ٹرائنگ اٹس لیول بیسٹ کہ کسی طرح سے ہم جو ہے وہ اس مسئلے کو حل کر سکیں. یو آر ایبسلیٹلی اسپاٹ آن کہ ہمیں بڑا سفر کرنا پڑے گا, اور شاید ہم اس ریجن کے لیے, اپنے ملک کے لیے اور دنیا کے لیے ایک ایفرٹ کر رہے ہیں, لیکن یہ اب لوگوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیسے ہو مسئلہ حل. یہ تو دن بدن کوئی نہ کوئی نیا اس کے اندر ایڈونچر آ جاتا ہے. بریگیڈ صاحب, امریکن تھنک ٹینک نے بات کی ہے کہ مارکا حق تو ظاہر اب 1 سال پورا ہو رہا ہے ہمارا, اب سیلیبریشن ہمارے یہاں شروع ہو گئی ہیں, لیکن پاک بھارت جو ہے وہ ایک اور میچ لگنے والا ہے, یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں. کیا بھارت دوبارہ آپ کے خیال میں ایسا کوئی ایڈونچر کر سکتا ہے, کیپنگ لاسٹ ایئرز ہیوملیشن ان دا مائنڈ؟ دیکھیں, پہلے تو دشمن کو کبھی انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے, اور ہم بھی کرتے بھی نہیں ہیں. اور ویسے بھی قرآن میں ہے کہ ٹیک پریکاشنز, اور یہ بھی ہے کہ میک یور اسٹرینتھ ریڈی. تو تمام اس پوائنٹ آف ویو سے پاکستان ایک فل فلیش تیاری کی حالت میں ویسے بھی ہے. اور جس طریقے سے ہم غضب للحق بھی کر رہے ہیں, اور ایسٹرن بارڈرز کو بھی دیکھ رہے ہیں, ٹیررزم کو بھی دیکھ رہے ہیں ان سائڈ پاکستان. سو انڈیا کے پاس دیکھیں کوئی گراؤنڈس ہونا چاہیے جس پہ بیس کر کے وہ آ کے کچھ کارروائی کر سکتا ہے. فالس فلیگ آپریشن جتنی بھی کوششیں کی ہیں وہ بیسکلی پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسی نے پریمپٹ کیا, اینڈ ٹائملی دوز ور کنویڈ, اور اس کو ہم لوگوں نے ایکسپوز کر دیا تھا. سو دیئر فور وہ کوئی گراؤنڈس نہیں ہیں. اور دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی تو ہر چیز کے لیے ثبوت مانگتے ہیں. پہلا گام تھا تو سالو ہو گیا, ناٹ اے سنگل شیڈ آف. برگیڈ صاحب, میں دیکھیں دو چیزیں اس میں نا, اس میں 2 چیزیں, یہ بڑی آپ نے اچھی بات کی ہے, اور ظاہر ہے کبھی بھی اپنے دشمن کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے. وہ بڑا امپورٹنٹ وہ کوٹ اور سیئنگ بھی ہے نا, کہ نہ اپنے دشمن کو اتنا طاقتور سمجھو کہ وہ فیئر تم پر اوور کم کر جائے, اور نہ اتنا کمزور سمجھو کہ تم اس کی اسٹریٹجیز کو نہ سمجھ سکو. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, اس کا ایک اکنامک پرسپیکٹو بھی ہے. ابھی یہ جو اس وقت سچویشن ہے دنیا میں, یہ تو بھارت جیسی بڑی اکانومی کے لیے بھی بڑی ڈیمیجنگ ہے. اور یہ ایسے وقت میں ایسا کوئی ایڈونچر, ظاہر ہے میرا خیال ہے مودی نے بالکل ہی کوئی بھارت ڈبونے کا پروگرام بنایا ہو تو آپ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اگر یہ پھر 3-4 دن کا کوئی پاکستان کے ساتھ اگر ان کی کوئی کنفرنٹیشن ہوتی ہے, اسٹینڈ آف ہوتا ہے, تو اکنامکلی ہم تو چلے ہیں ہی ہیں مسئلہ. انڈیا کی تو بہت بڑا ہاتھی جائنٹ اکنامک, وہ تو بہت برے طریقے سے گرے گا. میں اس پرسپیکٹو میں بھی پوچھ رہا ہوں, آپ کو لگتا ہے, کیونکہ وہاں پر تو خود لوگ ایران اور اسرائیل اور امریکہ کی جنگ پہ رونا رو رہے ہیں کہ بھارت نے کوئی امپورٹنٹ رول نہیں پلے کیا فورن پالیسی میں بھی, اور اب جو ہے وہ اکنامکلی بھی اس کو ڈیمیج ہو رہا ہے اگر یہ ایشو ریزالو نہیں ہو رہا تو.
یہ بالکل دیکھیں کہ بالکل صحیح ہے. آپ ایون آپ GCC کنٹریز کو دیکھیں, یا ہم جس طرح گلیمنگ سٹیز ہے یا بڑا نام تھا, ایون ایران کو بھی دیکھیں ڈیزاسٹرس کانسیکوینسز ہے, اور جس طریقے سے وہ ریکوری ہو نہیں سکتی ہے, they will take decades. ایون خالد دیکھیں نا, ایک انہوں نے یہ کہا راس فلان میرا خیال جو ایک LNG کا جو پلانٹ تھا قطر میں, ایک وہاں پہ ڈرون ہٹ ہوا تھا, اور اس کا انہوں نے بتایا اٹ ول ٹیک 5 years for repair and maintenance, پھر پروڈکشن اسٹارٹ ہوگی. So that is the impact. اب دیکھیں کہ فار ایسٹ میں, ایشیا میں تو راشننگ اسٹارٹ ہو گئی. آپ انڈیا میں دیکھیں کہ جو پیٹرول کے اوپر جو لائنیں لگی ہوئی ہے, تھاؤزنڈس آف وہیکل ہے, تو سچویشن بہت مشکل ہے. اور پھر اوپر سے ٹیرف کے مسائل ہے, اکانومی ان کی وہ نہیں رہی جو پہلے ہونی چاہیے تھی, وہ پیچھے اس سے رہ گئے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ کیسے جس طریقے سے وہ بجٹ بھی بڑھاتے جا رہے ہیں, $86 بلین سے بھی زیادہ اب آگے جا رہے ہیں, فردر ویپنز وہ ایکوائر کر رہے ہیں. سو دیکھیں کیونکہ اس میں دیکھیں نا صرف ملٹری پرسپیکٹیو نہیں رہا صرف اس میں کہ وہ ہمیں کچھ کریں گے, ہم انہیں کچھ کریں گے. اس کا اکنامک جو سائڈ ہے وہ بہت ڈینجرس ہو چکی ہے نا, اس میں تو بھارت بھی پھر بہت بڑے کرائسس میں چلا جائے گا. جی اس میں دیکھیں انڈیا جو کرنا چاہتا ہے وہ کرے گا, وہ تو آف کورس ہمیشہ پریپیئر کرتا ہے, لیکن ہم لوگ تو تیار ہیں. دیکھیں پاکستان کی جو ویپن پروکیورمنٹ ہے ہمیشہ ہماری ایک فلسفی رہی ہے, بریگیڈیئر صاحب بیٹھے ہیں, اپیئر ویک وین یو آر اسٹرانگ اینڈ اسٹرانگ وین یو آر ویک. اینڈ آف کورس یہ ہم نے آف کورس ایز اے پالیسی لی ہے, تو آف کورس ویل بی گیٹنگ جو نیو ہمارے پاس پروکیورمنٹ ہوئی ہے فرام اے پاکستانی ڈیفینس پرسپیکٹیو. آپ نے دیکھا ایک ایڈڈ لیئر آف ڈیٹرنس پاکستان نے راکٹ فورس انڈکٹ کی ہے. وہ کس لیے کی ہے؟ وہ اسی لیے کی ہے کہ اگر آف کورس آپ کے پاس آپ ہمارے جہازوں کو ہٹ کریں گے بھاموس سے, تو آف کورس وی آر ریڈی, اور ہم پریمپٹ کریں گے. آپ کے پاس ود ان سیکنڈز آپ کے پاس Mark 3 to Mark 8 کے میزائلز آ چکے ہیں, رائٹ, جو آپ نے ڈپلوائے کرنے ہیں راکٹ فورس کے ساتھ. اس کی انٹیگریشن ود چائنیز ملٹری ہو چکی ہے. آف کورس راکٹ فورس ہماری جوائنٹ کمانڈ جو ہیں وہ اس پہ ریڈی ہیں. پھر فیلڈ مارشل کا ایک آفس ایک علیحدہ بنا ہے جہاں پہ آپ کی انٹیگریشن آف فورسز اور کمانڈ. ہمارے پاس 5th جنریشن فائٹر پلین J-35 آ رہا ہے, جو کہ آپ بہت جلدی دیکھیں گے. ٹو آل دیز اینٹی ڈرون جو ہم نے جو اس وار سے سیکھا وہ ہم نے بھی تیاری کی اور انہوں نے بھی تیاری کی ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ ہمیں انہیں ہلکا تو نہیں لینا چاہیے, لیکن آف کورس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وی آر ریڈی فار اٹ. اور جیسے ہمارے آف کورس جو کہا کہ اس بار جو پتہ چلے گا آپ کو, وہ ویسٹ بنگال سے لے کے یہاں تک پتہ چلے گا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اینڈ آف کورس اس میں پھر ایک نئی ڈائنامکس اکنامکس کی بھی آئے گی. اور آف کورس جیسا کہ آپ نے کہا کہ صحیح ہے, تو آف کورس پھر ہم نیوی آپ کے پاس ہے تو ہمارے پاس بھی ہے. پاکستان نے اسمیش نیوی نے, آپ نے اب دیکھا ہوگا کہ میزائل جو ہے وہ ایک ابھی کیا, وہ کس لیے کیا تھا؟ دس از فار اے نیول پرپس. اس کے لیے پھر ہمارے پاس انڈکشن, آپ کے پاس فتح 2 کا ایک نیا ورژن آف کورس آپ نے کیا. تو وی ہیو ایکچولی پریپیئرڈ آور سیلف فار اے لانگ وار ٹو. اور اگر انڈیا سمجھتا ہے کہ وہ بڑی لمبی جنگ پاکستان سسٹین نہیں کر سکتا, ہماری انرجی نیڈس آر فلفلڈ تھرو آف کورس ہمارے پاس ہارڈنڈ شیلٹرز ہیں. پاکستان از پریپیئرڈ فار اے وار. اور آف کورس میرے خیال سے اب انڈیا آئے گا تو آف کورس وہ بات فیلڈ مارشل صاحب نے بھی کی تھی, تو پتہ چل جائے گا کہ کون کیا کتنا پانی ہے. تھینک یو سو مچ علی کامران چشتی صاحب. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب موجود تھے, آپ گفتگو سن رہے تھے. ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو معیشت ہو رہی ہے اس جنگ کے بعد, معیشت پہ جو اثرات ہوئے اس پہ بات کریں گے. آفٹر دس شارٹ بریک ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عارف حبیب صاحب, چیئرمین ہیں عارف حبیب گروپ کے. آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. قومی ایئر لائن PIA کی نجکاری کے عمل میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے, جہاں حکومت نے ادارے کی ملکیت نئے مالکان کو منتقل کرنے کی تاریخ بھی طے کر دی ہے. اس حوالے سے PIA ہولڈنگ کمپنی لمیٹڈ نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو باضابطہ طور پر خط لکھ کر آگاہ کر دیا ہے, جس کے مطابق 25 مئی تک PIA کی منتقلی کا عمل مکمل کر لیا جائے گا, جبکہ نجکاری کمیشن جلد ہی فرسٹ کلوزنگ ڈیٹ کا باقاعدہ اعلان کرے گا. اس خط میں مزید بتایا گیا ہے کہ عارف حبیب کنسورشیم نے PIA کے باقی ماندہ 25% شیئرز بھی حاصل کر لیے ہیں. معاملے کی تفصیلات کے مطابق یہ ڈیل 180 ارب روپے میں طے پائی ہے, جس میں سے 55 ارب روپے حکومت کو موصول ہوں گے اور باقی 125 ارب روپے PIA میں نئی سرمایہ کاری کے طور پر شامل کیے جائیں گے. جبکہ ایک اہم شق کے تحت نئی انتظامیہ پہلے 1 سال تک کسی بھی ملازم کو فارغ نہیں کر سکے گی. اس دوران PIA نے حج کرایوں میں بھی نظر ثانی کرتے ہوئے $400 اضافے میں سے $200 کی کمی کر دی ہے, جو مسافروں کے لیے ایک ریلیف کے طور پر دیکھا جا رہا ہے.
تاہم یہ سب کچھ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ایران جنگ کے باعث عالمی سطح پر ایئر لائن انڈسٹری دباؤ کا شکار ہے. خاص طور پر جیٹ فیول کی فراہمی میں مشکلات اور عالمی معیشت کی غیر یقینی صورتحال نے اس شعبے کو شدید متاثر کیا ہے. ایسے چیلنجنگ حالات میں سوال یہ ہے کہ پی آئی اے کی نئی انتظامیہ کا لائے عمل کیا ہوگا اور وہ کس حکمت عملی کے ساتھ اس ادارے کو بحالی کی راہ پر گامزن کریں گے اور کن ممکنہ خدشات کا انہیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. انہی عام نکات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عارف حبیب صاحب، چیئرمین ہیں عارف حبیب گروپ کے، جن کی کمپنی نے پی آئی اے ٹیک اوور کیا ہے. عارف حبیب صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پی آئی اے ٹیک اوور کرنے کے لیے کتنی تیاری اور مزید کیا پروسیس رہ گیا ہے؟ اب یہ انشاءاللہ 25 مئی کو جو ہے وہ ہینڈ اوور ہوگا، اور پہلے یہ ڈیٹ تھی 28 اپریل، اور اس پہ گورنمنٹ کو کچھ سی پیز میٹ کرنی تھی کنڈیشن پریسیڈنٹس، اور اس پر جو ہے وہ پروسیس چل رہا ہے اور گورنمنٹ ایکٹیولی کام کر رہی ہے. اب انہوں نے یہ انفارم کیا ہے کہ انشاءاللہ وہ 25 مئی کو اس قابل ہو جائیں گے تو وہ ہمیں ساری سی پیز جو ہے وہ میٹ کر کے ہمیں یہ کنٹرول ہینڈ اوور کر سکیں گے، اور اس کی انشاءاللہ وہ فرسٹ کلوزنگ ہوگی. فرسٹ کلوزنگ ڈیٹ جو ہے وہ 25 مئی اب فکس کی گئی ہے. تو انشاءاللہ جو ہے وہ تب جو ہے وہ انشاءاللہ ٹیک اوور ہوگا. اچھا سر، یہ جب پی آئی اے کا ٹیک اوور اب دیکھ رہے ہیں کچھ ایسے ٹائم پہ ہو رہا ہے جب دنیا بھر میں ایئر لائنز انڈر پریشر ہیں بہت زیادہ، اس حوالے سے پی آئی اے کے لیے کتنا چیلنجنگ ٹاسک ہے یہ؟ کیونکہ یہ تو اس سے پہلے کووڈ کے بعد بھی ہم نے دیکھا تھا ایئر لائن انڈسٹری میں بڑے چینجز آئے، پھر اس کے بعد فیئرز انکریز ہوئے. اب یہ وار سچویشن میں سیز فائر ہے تو ابھی ٹیمپرری، اس سچویشن کے اندر آپ لوگوں کو ٹیک اوور کرنا اور سنبھالنا کیسے مینیج کریں گے؟ یہ بہت زیادہ چیلنجنگ ہے، اور جو جیٹ فیول پرائسز پرٹیکولرلی بڑھ جانے کی وجہ سے جو ہے وہ کاسٹ زیادہ بڑھ گئی ہے، اور وہ کاسٹ ساری پاس آن کرنا جو ہے وہ بڑا ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ سچویشن جو ہے یہ ایئر لائن کے لیے جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ وریسم ہے. اور جس طرح آپ نے خود ذکر کیا کہ دنیا بھر میں جو ہے وہ ایئر لائنز جو ہیں وہ انڈر پریشر ہے، تو یہ سمجھیے کہ آپ یہ بالکل بہت ہی زیادہ چیلنجنگ ٹائم میں اس کو جو ہے ٹیک اوور کرنا پڑ رہا ہوگا. رائٹ. سو یہ جو حج کرایوں میں ہونے والا اضافہ ہے اس میں سے پی آئی اے نے $200 کم کر دیے ہیں. اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو فیصلہ کیا گیا، کیا اس کے لیے آپ سے بھی کوئی مشاورت ہوئی ہے؟ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کر کے گورنمنٹ نے یہ ڈیسیژن کیا؟ آئی تھنک وہ ریکویسٹ جو ہے وہ یہی تھی کہ چونکہ جب یہ حج کرائے فکس ہوئے تھے، جب حالات کچھ اور تھے، جیٹ فیول پرائسز جو ہے وہ کچھ اور تھے، تو اس میں جو یہ کاسٹ میں اضافہ ہوا ہے تو اس میں مینلی یہی ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہوئی کہ جو بھی کاسٹ انکریمنٹل کاسٹ ہے وہ آئی تھنک وہ پاس آن کریں گے، اور اگر کوئی انکریمنٹل کاسٹ میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے تو وہ بھی جو ہے اس کی ایڈجسٹمنٹ بھی اس کی جو ہے وہ ملے گی. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس پہ کوئی ایڈیشنل جو ہے وہ ایئر لائن کوئی یعنی منافع نہیں کرے گی، بٹ اپنی جو کاسٹ ہے، جو انکریمنٹل کاسٹ ہے، اس کو ریکور کرنا اس کا حق بنتا ہے. تو یہ اس پرنسپل کی بیسس پر وہ کمی بیشی جو ہے وہ ہو سکتی ہے کرایوں میں. اوکے. اب یہ بتائیں عارف صاحب کہ اس ادارے کی بحالی کے لیے اس کی مینجمنٹ میں کن میجر ریفارمز کی ضرورت ہے؟ آپ لوگ کس طرح اس میں ریفارمز لائیں گے؟ بیکاز یہی تو اصل مسئلہ رہا کہ اتنے سال تک اس میں ریفارمز لانے کے لیے ایفرٹس کی جاتی تھی بٹ وہ فیل ہو جاتی تھی. تو کیا کریں گے آپ لوگوں کے پاس کیا پلان ہے؟ آئی تھنک ظاہر تمام جو فیصلے ہوں گے وہ میرٹ پر ہوں گے، اور جو ہے ہمارا یہ ماننا ہے کہ پی آئی اے میں اچھے قابل لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں. ان قابل لوگوں کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا، ان کو صحیح پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا تاکہ وہ اپنی ایکسپیرینس سے جو ہے اس ایئر لائن کے لیے اور زیادہ اچھا کام کر سکیں، اور اس کو اور جو ہے وہ کی گروتھ میں جو ہے اچھا کنٹریبیوٹ کر سکیں. اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی ہمیں اور بھی اچھے لوگوں کو ایڈ کرنا پڑے گا. ہمیں اوور آل جو ہے وہ
چونکہ ہم نئے جہاز جو ہے وہ پلان کر رہے ہیں، تو نئے جہاز جب ہم لائیں گے تو ہمیں اور پائلٹس کی ضرورت ہے، ہمیں اور کیبن اسٹاف کی ضرورت ہے، اور ہمیں اچھے لوگوں کی جو ہے وہ ضرورت ہوگی. اور بس آئی تھنک ان کے لیے ذرا جو ہے وہ چیلنجنگ معاملہ ہوگا کہ جو کام جو ہے وہ صحیح نہیں کر پاتے یا اپنے آپ کو وہ امپروو نہیں کرتے، کیونکہ اب جیسا آپ نے بتایا اپنے اس میں ابتدائیے میں کہ 1 سال تک جو ہے وہ نئی مینجمنٹ جو ہے کسی بھی امپلائی کو ریموو نہیں کر سکتی. جی سر، اگر اوور آل ذرا اکانومی پہ بھی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، یہ جو کچھ ہوا ہے اس وقت اس جنگ کے بعد، جو اس وقت موجودہ میکرو اور مائکرو انڈیکیٹرز ہیں اس کو آپ دیکھ رہے ہوں گے، کیا اسسمنٹ ہے آپ کی جنگ سے پاکستان کو، اوور آل پاکستان کی اکانومی کو کتنا لاس ہوا ہے اس وار سے، جو کہ ہماری ہے ہی نہیں، ریجن میں چھڑ چکی ہے، جس کی ہم بھی پرائس پے کر رہے ہیں، دنیا پرائس پے کر رہی ہے؟ آئی تھنک یہ سب سے بڑا تو آئی تھنک جو ہمیں جو برڈن آیا ہے وہ ہائی آئل پرائسز کا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ ہم جو ہے وہ ایکس اماؤنٹ امپورٹ کرتے تھے، وہ بل جو ہے وہ ایکس پلس ہو گیا ہے. اور پھر یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ پرائسز بھی جو ہے وہ پیٹرول پروڈکٹس کی بڑھانی پڑی، اس کی وجہ سے انفلیشن بڑھا، اور انفلیشن بڑھا تو مانیٹری پالیسی میں ہمارا پالیسی ریٹ بھی جو ہے وہ 1% بڑھ گیا. تو اوور آل اس کا برڈن جو ہے وہ عام عوام پہ بھی پڑ رہا ہے، اس مہنگائی کی وجہ سے کرایوں میں اضافہ ہونا، اور پھر یہ گڈس ٹرانسپورٹ میں جو ہے وہ اضافہ ہونا، تو وہ پھر جو ہے ٹرانسلیٹ ہوتا ہے انٹو ہائر کنزیومر پرائسز. تو وہ جنرلی جو ہے وہ بردنسم ہے. پھر اس کی وجہ سے ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ پہ جو ہے وہ پریشر بڑھ رہا ہے. وہ آئل کی جو ہے وہ ان ٹرمز آف کوانٹٹی تو تھوڑی آپ نے دیکھی، آج ہم نے اخبار میں پڑھا کہ کمی ہوئی ہے، لیکن ان ٹرمز آف اماؤنٹ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. تو وہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کو ایڈورسلی افیکٹ کر رہا ہے. تو وہ ایڈورسلی افیکٹ کرنا، پاکستان آلریڈی جو ہے وہ بڑا اس کو بہت ڈسپلن کے ساتھ مینیج کر رہا ہے، بٹ یہ برڈن جو ہے وہ اگر زیادہ عرصہ چلا تو آئی تھنک پاکستان کے لیے فکر کی بات ہوگی. ہماری ریمیٹنسز بھی ہٹ ہوں گی اس سے؟ جی یہ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے، حالانکہ مارچ کے ریمیٹنسز جو ہے وہ اچھے تھے، اپریل کے نمبر ابھی تک نہیں آئے، لیکن سنتے ہی ہیں کہ وہ بھی مناسب ہیں. لیکن عید کے بعد کا یہ سیزن تھا تو تھوڑے کمی ہونا جو ہے وہ نیچرل ہے، لیکن کیونکہ آگے پھر یہ بقرعید بھی آ رہی ہے تو اس کی وجہ سے بھی کچھ ریمیٹنسز میں امپرومنٹ آتی ہے. لیکن میڈیم ٹو لانگ ٹرم میں یہ فیئر ہے کہ کچھ ریمیٹنسز افیکٹ ہوں گے، اور پرٹیکولرلی ہمارے جو ڈائسپورا ہے، پاکستانی ڈائسپورا جو GCC کنٹریز میں کام کر رہا ہے، ان کے لیے، پرٹیکولرلی UAE میں جو کام کر رہے ہیں، ان کے لیے ایک رسک کا فلیگ جو ہے وہ ریز ہوتا ہے کہ وہاں سے ہم یہ جو ہمارا یہ رسک جو ہے ہم کیری کر رہے ہیں کہ وہ ریمیٹنسز افیکٹ ہوں ایڈورسلی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو UAE میں پاکستانیز کے پیسے بھی کافی پارکڈ ہیں. تو ایک تو پہلا کام تو یہ ہوا ہے کہ وہ جو پیسے پاکستان سے جا رہے تھے مسلسل UAE وہ جانا بند ہو گئے، اور پھر جو پیسے وہاں ہمارے پاکستانیز کے تھے ان کو بھی جو ہے وہ اب یہ فیئر ہے کہ وہ پیسے وہاں رکھنا ان کے لیے سیف نہیں ہے، تو وہ اس کو وہاں سے ٹرانسفر کر رہے ہیں. اس میں سے کچھ پیسے جو ہے وہ پاکستان میں بھی ایکسپیکٹ کرنے چاہیے کہ واپس آئیں گے. پاکستان میں بھی کچھ پیسے ایکسپیکٹ کرنا چاہیے واپس آئیں گے. ایک یہی بحث چل رہی ہے کہ اگر بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ ہو، یا پھر ون ونڈو آپریشن ہو، یا فیسیلیٹیشن ہو، تو وہ زیادہ پیسے واپس آ سکتے ہیں اور دنیا سے اور بھی انویسٹمنٹ آ سکتی ہے. لیکن بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے بزنس مین کا کانفیڈنس ریسٹور نہیں ہو پاتا کہ وہ دوبارہ سے جو ہے وہ اپنا سب کچھ واپس لے کر آئے جو یہاں سے لوگ لے گئے پیسے. یہ جو لاسٹ کوسچن ٹورڈز دی ویری اینڈ، موجودہ مہنگائی اور کم گروتھ کی جو سچویشن ہے، اکانومی کو بوسٹ دینے کے لیے کن سیکٹرز پہ آپ کے خیال میں زیادہ فوکس کرنا چاہیے؟ جیسے اسپیشل سچویشن ہے وہ، اب اس کے اندر اسپیشل سرکمسٹانسز میں آپ کو اسپیشل انیشیٹوز اور ڈیسیجنز لینے ہوتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وار فوٹنگ پہ کیا چیزیں کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ دینے کے لیے؟ اگر آپ نئی انویسٹمنٹ چاہتے ہیں اور ملک کے اندر جو ہے وہ روزگار کے مواقع بڑھانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ کو کاسٹ آف مینوفیکچرنگ اینڈ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو جو ہے
कम करना होगा और उसके ऊपर जो अननेसेसरी टैक्सेस हैं उनको जो है कम करना होगा। दूसरा ये है कि जो टैक्स रेट्स हैं, इनकम टैक्स रेट्स हैं, वो भी हम रीजन में सबसे ज़्यादा हाई हैं। तो ये दो जो है फैक्टर्स होने की वजह से कोई नई इन्वेस्टमेंट, ये पाकिस्तान बहुत जो इनकॉम्पिटिटिव है, और जब वो लोग कंपेयर करते हैं तो ज़ाहिर है पाकिस्तान सबसे नीचे उसका नंबर रहता है। तो ये दो चीज़ों को जो है वो ठीक करना बहुत ज़रूरी है, और दोनों चीज़ें ऐसी हैं वो डूएबल हैं। और इसमें पर्टिकुलरली जो सुपर टैक्स है, सुपर टैक्स की विड्रॉल जो है वो काफ़ी डिस्कस हो रही है पॉलिसी मेकर्स कॉरिडोर में। उसको वो कम करते हैं और इंडिविजुअल टैक्सेशन को कम करते हैं और एनर्जी प्राइसेस को जो है रेशनलाइज अगर करते हैं तो फिर जो है ये रिकवरी हम पाकिस्तान में हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए। और अगर ये चीज़ें नहीं होती तो फिर आई बिलीव कि नई इन्वेस्टमेंट के चांसेस जो हैं वो पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा मादूम रहेंगे, कम रहेंगे, और उससे फिर वो ज़ाहिर है जो अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं होंगी। तीसरा फैक्टर है ये इंटरेस्ट रेट का है, जो वो 22-22.5% से जो है वो 10.5 आ गया था, अगर अब 11.5 हुआ है। ये आई बिलीव कि ये जो मिडिल ईस्ट के हालात की बेहतरी के साथ इसमें भी जो है पॉजिटिव चेंज को एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो ये 3 बड़े फैक्टर हैं जिसको कि गवर्नमेंट जो है वो अगर उसमें करेक्टिव एक्शन लेगी तो चीज़ें जो है वो बेहतर होगी। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारी इंडस्ट्री जो है उसमें कैपेसिटीज़ आइडियल कैपेसिटीज़ पड़ी हुई हैं, वो अंडर यूटिलाइज्ड हैं। तो उसके लिए जो है वो इकोनॉमी में डिमांड जो है वो पैदा करना होगा, और उसके लिए ज़ाहिर ये आप जो एक्सेसिव टैक्सेशन को कम करने से, इंटरेस्ट रेट कम करने से, एनर्जी प्राइस कम करने से ये रिवाइव होगी। परचेजिंग पावर आप कह रहे हैं बढ़ानी होगी लोगों की? जी, परचेजिंग पावर जो है लोगों का जो है वो बढ़ाना होगा। वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा उनको हिट लग गई है पिछले सालों के हाई इन्फ्लेशन की वजह से। हम ये तो कहते हैं कि इन्फ्लेशन रेट कम हुआ है, लेकिन जो इन्फ्लेशन हो गया उसका तो बर्डन चल रहा है। उसमें इन्फ्लेशन को डील करने का एक तरीका तो ये कि प्राइसेस नीचे आए। दूसरा तरीका ये है कि आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाएं ताकि वेजेस बढ़ें, लोगों की कंपनसेशन जो है वो बढ़े, तो फिर वो इन्फ्लेशन को बेहतर तरीके से जो है वो डील कर सकते हैं। राइट सर, अगर वन लाइनर आप मुझे बता सकें कि इस वक्त जो इस वॉर की वजह से इस वक्त सिचुएशन है रीजन में, अदर देन सिक्योरिटी पाकिस्तान क्या एडवांटेज ले सकता है इस सूरत हाल का, जो इस वक्त एनवायरनमेंट, जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन को देखते हुए और जो इस वक्त एनवायरनमेंट बन चुका है सिचुएशन, पाकिस्तान उसका बेनिफिशियरी कैसे हो सकता है अदर देन सिक्योरिटी एस्पेक्ट? पाकिस्तान आई थिंक उसकी जो है वो इमेज में बहुत बेहतरी आई है 1 साल में, ये मार्का हक की वजह से, और फिर इसके बाद अभी जो पीस मेकर का रोल पाकिस्तान ने अज़ीम किया है उससे जो है वो एक तो पाकिस्तान की शनाख्त जो है वो दुनिया भर में जो है वो बेहतर हुई है। और अब तो कई बिजनेसमैन ने बताया कि जब वो ट्रैवल करते हैं और इमिग्रेशन में होते हैं तो वो इमिग्रेशन ऑफिसर्स कहते हैं, ओ आर यू पाकिस्तानी, ओ यू आर ए पीस मेकर करके गो, उसको उनको बड़ा वेलकम करते हैं। तो ये जो इस किस्म का एनवायरनमेंट और सेंटिमेंट है ये बहुत ही फेवरेबल है। इससे बिजनेसमैन को भी और जो पाकिस्तानी डायस्पोरा बाहर है उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस में काफ़ी इजाफा जो है वो हुआ है, और तो उसका पूरा फ़ायदा उठा के कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने एक्सपोर्ट्स की जो है वो बेहतरी के लिए अपनी सर्विसेज को बेहतर करके हमारा अपनी पीआर को यूटिलाइज करें जो इस सिचुएशन में हमने डेवलप की है पूरी दुनिया के साथ, पॉजिटिव इमेज को कन्वर्ट करें इनटू इकोनॉमिक बेनिफिट्स। राइट, थैंक यू सो मच आरिफ हबीब साहब, चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप हमारे साथ मौजूद थे और अपने तज्जिए से और अपने जो पीआईए को टेक ओवर किया गया है उसके बारे में बता रहे थे कि क्या प्लान्स हैं पीआईए को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, पीआईए को लॉसेस से निकालने के लिए और इकॉनमी के लिए क्या इनिशिएटिव्स लेने ज़रूरी हैं, उस पर अपनी कीमती राय से आगाह कर रहे थे। आपने प्रोग्राम देखा, आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।